आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े करप्शन केस यानी जाली बैंक अकाउंट्स और मनी लॉन्ड्रिंग केस में एक और अहम डेवलपमेंट हुई है। हुकूमत सिंध की जानिब से दी जाने वाली सब्सिडी को ओमनी ग्रुप और ओरिएंट ग्रुप की मिली भगत से जाली तरीके से इस्तेमाल किया गया और इस सब्सिडी को जिसका मकसद सस्ते दामों ट्रैक्टर किसानों को, गरीब किसानों को फराहम करना था, इसे गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया, फ्रॉड किया गया और इससे ख़जाने को 793 मिलियन रुपए का नुकसान पहुंचा। जाली शनाख्ती कार्ड्स और किसानों के नाम पर ट्रैक्टर जारी करके ओपन मार्केट में बेच दिए गए। सिंध से ट्रैक्टर निकले और पंजाब में बेच दिए गए। इस हवाले से कल सिंध ट्रैक्टर सब्सिडी स्कीम में फ्रॉड पर नैब दफ्तर में पेश होने वाले एग्जीक्यूटिव इंजीनियर वजारत सिंध आफ्ताब अहमद, ट्रैक्टर डीलर गुलाम सरवर और तारा चंद को गिरफ्तार कर लिया गया। बताया गया है कि ओमनी ग्रुप के फ्रंटमैन हैं। किस्सा वही पुरानी है, यानी कि सिंध हुकूमत और करप्शन। इस मरतबा हुआ यह है कि हुकूमत सिंध ने महकमा ज़राअत के तहत काश्तकारों को रियायती कीमत पर ट्रैक्टर फराहम करने का मंसूबा शुरू किया। हर साल 1.5 से 2 अरब रुपए की सब्सिडी दी जा रही थी। 2016 तक ट्रैक्टर्स की फराहमी के लिए सूबाई ख़जाने से 7.5 अरब रुपए से ज़ायद की सब्सिडी निकली, लेकिन जिन गरीब काश्तकारों के नाम पर ये रियायती ट्रैक्टर्स जारी हुए उनमें से अक्सरियत को इसका इल्म ही नहीं था, क्योंकि धोखे से उनके शनाख्ती कार्ड इस्तेमाल किए गए, जाली डिलीवरी लेटर्स बने, हत्ता के जाली फ़ोटो सेशंस का इनेकाद हुआ जिसमें कुरानदाजी के ज़रिए ट्रैक्टर हासिल करने वाले कामयाब किसानों की तस्वीरें शाये की गई। गोया के फ्रॉड का एक जामे निज़ाम था और ये सारा काम वज़ीर आला मुराद अली शाह की नाक के नीचे होता रहा। इस केस से हमने आपको पिछले साल अगस्त में भी आगाह किया था। गरीब काश्तकारों के नाम पर अरबों रुपए की ट्रैक्टर सब्सिडी हथियाने का, और ये एक बड़ा स्कैंडल है बज़ाहिर जो सामने आया है। इस केस के ताने बाने अनवर मजीद, एजी मजीद के ओमनी ग्रुप के जाली अकाउंट्स और मनी लॉन्ड्रिंग केस से मिल गए हैं और इस मामले में वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह का वज़ीर ख़जाना सिंध की हैसियत से कलीदी किरदार इतलात के मुताबिक सामने आया है। नैब की तहकीकात अब किस मरहले में पहुँच गई है? ओमनी ग्रुप के कंपनी के जो ट्रैक्टर जिनके नाम पे गए उनको बुलाकर उनसे बयानात रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। वज़ीर ख़जाना की हैसियत से मुराद अली शाह साहब पे क्या इल्ज़ाम है? अब ये हुआ कि पहले तो कुरानदाजी के जरिए हो रही थी, बाद में 2014 में समरी भेजी महकमा ज़राअत ने। उन्होंने कहा कि जी ये अब टाइम हमारे पास बहुत थोड़ा रह गया है, अगर हम कुरानदाजी के उसमें जाते हैं तो ताख़ीर हो जाएगी और इसलिए हमें अप्रूवल दे दिए, जो पहले आइए पहले पाइए के तहत हम इसकी स्कीम के तहत ये दोनों दे दें। तो वो समरी वज़ीर ख़जाना के थ्रू CM साहब के पास है, तो एज ए वज़ीर ख़जाना उसने इसकी अप्रूवल दी और उसकी तारीफ़ की, उसकी हिमायत की। नैब के इस बहुत अहम केस की मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे इस ब्रेक थ्रू की। हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे ख़ुसूसी आमिर सईद अब्बासी इस्लामाबाद से। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर सईद अब्बासी साहब। ये बताइएगा इस केस के हवाले से ये कितनी अहम पेशरफ्त है? नैब कहता है कि ये एक बहुत ही सॉलिड ब्रेक थ्रू उनको हुआ है। ये जो सब्सिडीज़ जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध की इस्तेमाल की गई है ट्रैक्टर्स के गरीबों किसानों को ट्रैक्टर्स देने के लिए, मगर इसको मिसयूज़ हुआ है इसका बुरी तरह से। बिल्कुल कामरान साहब, नैब जो जाली बैंक अकाउंट्स के अब तक 11 करप्शन रेफरेंसेस दायर कर चुका है और मजमूई तौर पर 43 जो इंक्वायरीज़ हैं वो शुरू की गई थी। उनमें से एक ये केस है और इस केस में मेजर ब्रेक थ्रू उस वक्त हुआ है जब जो सिंध के जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे आफ्ताब अहमद, उन्हें और इसके अलावा जो 2 मेन डीलर्स थे जो ट्रैक्टर्स जो ख़रीद कर जो सब्सिडी वाले ट्रैक्टर्स थे वो ख़रीद कर मार्केट में उन्होंने बेचे और 80 करोड़ रुपये से ज़ायद की अब तक जो रकम सामने आई है वो खुर्द बुर्द की गई है। और ये कामरान साहब एक जो पूरा मंसूबा था वो ये था कि जो ओमनी ग्रुप है उसने एक जाली कंपनी ओरिएंट कंपनी बनाई और जो वहाँ के रिहायशी थे लोग थे उनके शनाख्ती कार्ड्स राशन के बहाने हासिल किए गए और राशन के बहाने हासिल करने के बाद उनकी जो जाली लैंड के डॉक्यूमेंट्स लगाए गए, उन्हें किसान बनाया गया। किसान बनाने के बाद उनके नाम पर वो सब्सिडाइज्ड जो ट्रैक्टर्स थे वो हासिल किए गए और उसके बाद उन तमाम किसानों को जो मुबैना तौर पर किसान बनाए गए थे जाली डॉक्यूमेंट्स के जरिए, उनको मालूम ही नहीं हुआ उनके नाम पर जो ट्रैक्टर हासिल किए गए थे वो सिंध में और पंजाब में और दीगर जगहों पर फरोख्त कर दिए गए ओपन मार्केट में। सो लिहाजा वो तमाम जो काश्तकार हैं उनसे जब बयानात रिकॉर्ड किए गए तफ्तीशी टीमों की तरफ से तो उन्होंने कहा कि उन्हें इस पूरी जो ट्रैक्टर स्कीम है इसका इल्म नहीं है, उन्होंने कभी दरख्वास्त नहीं दी, उन्हें यह भी नहीं मालूम कि उनके नाम पर ट्रैक्टर्स हासिल करके मार्केट में फरोख्त किए जा चुके हैं। 1500 से ज़ायद ऐसे अफराद हैं जिनके बयानात रिकॉर्ड किए गए हैं और इन तमाम लोगों को नहीं मालूम कि उनके नाम के ऊपर ट्रैक्टर्स हासिल करने
کے بعد مارکیٹ میں فروخت کر دیے گئے ہیں. لہٰذا یہ میجر بریک تھرو ہے. جو 2 مین ڈیلرز اریسٹ ہوئے ہیں ان میں سے ایک جو ہیں انہوں نے 450 ٹریکٹرز حاصل کیے اور دوسرے جو تارا چند ہیں انہوں نے 250 ٹریکٹرز حاصل کیے اور یہ جو ٹریکٹرز ہیں یہ مارکیٹ میں فروخت کر دیے گئے. اور اس تمام جو کھیل تھا اس میں اہم کردار تھا ایگزیکٹو جو انجینئر ہیں جو سندھ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ سے جن کا تعلق تھا, ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا. اب کبھی امکان ہے نیب تفتیشی حکام پر امید ہیں کہ ان میں سے جو یہ اریسٹ کیے گئے ہیں تینوں ملزمان یہ وعدہ معاف گواہ بننے کے لیے تیار ہیں, اور اگر یہ وعدہ معاف گواہ بن جاتے ہیں تو اس کے جو اہم کردار ہیں اس پورے کیس میں وہ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ ہیں, اور پھر ان کے خلاف جو کیس ہے وہ بہت توانا ہو جائے گا اور بہت مضبوط ہو جائے گا, کیونکہ اس کیس کے جو سلسلہ ہے وہ مراد علی شاہ سے ملتا جلتا ہے, کیونکہ اس وقت وہ وزیر خزانہ تھے سندھ کے جب یہ تمام سبسڈائز رقوم جاری ہوتی رہی اور یہ تمام جو ٹریکٹر اسکیمیں ہیں یہ تیار کی گئی تھی. اور اس کا اب یہ ریفرنس بننے جا رہا ہے جو کہ ممکنہ طور پہ مراد علی شاہ کے خلاف ایک اور ریفرنس بن سکتا ہے. بالکل کامران صاحب, اس کیس میں ٹھوس شواہد موجود ہیں اور یہ کیس بالکل انویسٹیگیشن اس کی اینڈ سٹیج پر پہنچ چکی ہیں, کیونکہ اس میں جو اہم ملزمان ہیں وہ گرفتار ہو چکے ہیں اور اب انہوں نے یہ آفر بھی کر دی ہے کہ وہ وعدہ معاف گواہ بن سکتے ہیں اگر نیب ان کی جو معافی کی درخواست ہے وہ منظور کر لے. تو لہٰذا اس سچویشن میں جو نیب کا کیس ہے وہ بالکل تیار ہو چکا ہے اور مراد علی شاہ کے خلاف یہ دوسرا ریفرنس دائر ہو سکتا ہے. پہلا ریفرنس میں انہیں فرد جرم عائد کرنے کے لیے طلب کر لیا گیا ہے اور ان کا کیس انہیں ریفرنس کی نقول بھی فراہم کر دی گئی ہیں, لہٰذا وہ کیس بھی اب ٹرائل ہو رہا ہے احتساب عدالت نمبر 3 میں, جبکہ یہ نیا کیس جو ہے یہ بھی اب اپنے حتمی مرحلے میں ہے اور اس میں بھی جلد جو ہے وہ ریفرنس دائر کیے جانے کا امکان ہے. نیب حکام پر امید ہیں کہ اس میں جو ٹھوس شواہد ہیں وہ حاصل کر لیے گئے ہیں, جو تمام اہم کردار تھے انہیں گرفتار کر دیا گیا ہے اور اب یہ کیس بالکل ریفرنس کی سٹیج پر پہنچ چکا ہے, جس کے بعد یہ ریفرنس دائر کر دیا جائے گا. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ. عامر سید عباسی ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک, اس کے بعد ذکر کریں گے اس خطے کی, ہمارے خطے کی بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے. امریکی نئی انتظامیہ صدر جو بائیڈن انتظامیہ نے اب 2 ٹوک اعلان کیا ہے کہ ہر صورت پہ ہمیں افغانستان سے اپنی فوجیں نکالنی ہیں. تاریخ انہوں نے نئی دے دی ہے 11 ستمبر, جب یہ فیصلہ ہوا تھا کہ افغانستان میں امریکی افواج داخل ہوں. اب یہ تمام فوجیں واپس آئیں گی اور صدر بائیڈن نے اس سلسلے کا ایک واضح اعلان کر دیا ہے. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. افغانستان اور عمل کے حوالے سے آج ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. نئی امریکی انتظامیہ صدر جو بائیڈن انتظامیہ نے افغانستان سے اپنے فوجیوں کے انخلاء کی ایک حتمی تاریخ دے دی ہے. امریکی صدر جو بائیڈن اپنی تقریر میں جو اب سے تھوڑی دیر میں ہونے والی ہے اس کے ذریعے کہنے والے ہیں کہ 11 ستمبر کو امریکی افواج افغانستان سے نکل جائیں گی اور اس طرح سے انخلاء مکمل ہو جائے گا. امریکہ کے صدر جو بائیڈن یہ اعلان وائٹ ہاؤس کے اسی کمرے میں کھڑے ہو کر کریں گے جہاں سے تقریباً 2 دہائیوں پہلے 9/11 کے بعد جارج بش نے افغانستان سے جنگ کا باقاعدہ اعلان کیا تھا. پچھلے سال امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور طالبان کے درمیان طے پانے والے دوحہ معاہدے کے بعد امریکی افواج کو اس سال 1 مئی کو افغانستان چھوڑ دینا تھا, لیکن نئے امریکی صدر جو بائیڈن کے اعلان کے بعد واضح ہے کہ اس میں کم از کم 4 ماہ کی تاخیر ہوئی ہے, مگر یہ بات طے ہے کہ امریکہ کا عزم مصمم ہے کہ وہ افغانستان سے نکلے گا. یہ خدشہ ہے کہ اس تاریخ کی تبدیلی کے بعد فریقین میں مذاکرات کا سلسلہ تعطل کا شکار ہو جائے گا. موجودہ صورتحال پر اپنے رد عمل میں قطر میں طالبان دفتر کے ترجمان محمد نعیم نے ایک ٹویٹ میں لکھا, جب تک غیر ملکی افواج ملک میں رہیں گی, ہماری سرزمین سے نہیں نکل جاتی, تب تک ہم افغانستان سے متعلق کسی اجلاس میں شرکت نہیں کریں گے. یعنی اس مہینے کے آخر میں افغانستان کے مستقبل کے حوالے سے استنبول میں منعقدہ اجلاس میں بھی طالبان شامل نہیں ہوں گے. افغان طالبان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ غیر ملکی فورسز معاہدے سے انحراف کریں گی تو اس کے انجام کی ذمہ داری ان پر عائد ہوگی. اسی پس منظر میں آج امریکی وزیر خارجہ اینتھونی بلنکن نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے فون پر بات کی, جس میں افغانستان میں سیکیورٹی کی صورتحال سے متعلق آرمی چیف کا کہنا تھا کہ پاکستان تمام فریقین کے اتفاق رائے سے افغان عمل کی کامیابی چاہتا ہے. بہت اہم ڈیولپمنٹ, اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان میں افغان امور کے مستند ماہر, کئی کتابوں کے مصنف ہیں, جناب احمد رشید ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ احمد رشید صاحب. آپ کے نزدیک کیا بنیادی فرق ہے جب ڈونلڈ ٹرمپ نے تاریخ دی تھی کہ وہ 1 مئی کو افغانستان سے تمام فورسز نکل جائیں گی امریکی, اب صدر جو بائیڈن کہتے ہیں کہ 11 سپٹمبر کو ہر صورت میں نکل جائیں گی. گویا کہ امریکہ کی دونوں انتظامیوں کا یہ موقف ہے
یہ تو طے ہے کہ اب انہیں ہر صورت میں افغانستان سے نکل جانا ہے. ان دو اعلانوں میں کیا فرق ہے؟ ان دو اعلانوں میں اتنا فرق ہے کہ صدر بائیڈن نے 6 مہینے اور دے دیے ہیں کہ ایک معاہدہ ہو سکے طالبان اور کابل حکومت کے درمیان، جو ابھی تک نہیں ہوا ہے. 1 سال گزر گیا ہے یہ بات چیتوں کے ساتھ، اور ابھی تک طالبان نے کوئی لچک نہیں دکھائی ہے، کوئی آفر نہیں کیا ہے کہ کیسے گورنمنٹ بنے گی امریکنوں کے جانے کے بعد. تو سب سے بڑی بات تو میرے خیال میں یہی ہے. امریکہ کا سوچ ہے کہ 6 مہینے دے کے طالبان اور پریشر میں آئے گا اور شاید وہ پھر کچھ بات کرے کابل حکومت کے ساتھ، سمجھدار کوئی اچھا نتیجہ نکلے. مگر ابھی کوئی یہ تو ایک سیویئر مس کیلکولیشن لگ رہی ہے، کیونکہ اس اعلان کے ذریعے امریکہ بہرحال اس یقین دہانی سے اور اس بہت بڑی کنڈیشن سے نکل گیا ہے جس کے ذریعے 1 مئی کو تمام فورسز کا وڈرا ہونا تھا، اور پھر اب ظاہر ہے کہ اس کا رد عمل بھی سامنے آ گیا ہے. اپنے ریاکشن میں طالبان نے کہا ہے کہ اب تمام پیس ٹاک سے وہ وڈرا کر رہے ہیں، وہ اب کسی میں شریک نہیں ہوں گے. دیکھیں جی، میں ابھی تک ذرا آپٹیمسٹک ہوں. میرا خیال تو یہ ہے کہ طالبان ایکسیپٹ کر لے گا ستمبر کا ڈیٹ. کچھ دنوں کے بعد شاید بحث ہوگی، اب پریشر آئے گا امریکنوں سے، نیٹو سے، تو طالبان وہ ایکسیپٹ کر لے گا کہ ستمبر تک ہم مانتے ہیں، مگر ستمبر کے بعد ساری فوج کو، امریکہ فوج کو نکلنی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ کے پاس بہت کم وسائل ہیں، بہت کم پریشر پوائنٹ ہیں جو وہ لگا سکتے ہیں طالبان کے خلاف. ان کی ابھی تک اگر یہ ساری فوج جاتی ہے تو ہوائی فوج جو ہے امریکنوں کی، جو طالبان کے بہت بمباری بھی کی ہے، اور وہ بہت ایک ہی اسلحہ ان کے ہاتھ میں ہے جو ایئر فورس ہے، وہ بھی پھر اجازت نہیں ہوگی اس کے استعمال کرنے کا. تو امریکنوں کے بہت کم پتے ہیں، طالبان کے زیادہ پتے ہیں، اس بات کی کوئی شک نہیں. مگر میرے خیال میں طالبان کوئی چیز ریفیوز نہیں کرے گا، کوئی چیز کو مطلب یہ نہیں، انکار نہیں کرے گا، یا ڈیٹ لمبا کرنے کا، یا ستمبر کا، یا ترکی کا کانفرنس بھی میرے خیال میں طالبان آئیں گے. تو مگر اسی دوران جو یو ایس میڈیا رپورٹس ہم نے دیکھی ہیں کنسسٹنٹلی، نیو یارک ٹائمز، وال اسٹریٹ جرنل اور تمام جو مین سٹریم یو ایس میڈیا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ طالبان کی جو انفلوئنس ہے، جو رٹ ہے، وہ آل اکراس افغانستان پھیل گئی ہے اور بہت شرنک ہو گئی ہے. اشرف غنی کی اور افغان گورنمنٹ کی جو رٹ ہے وہ بہت بری طرح سے شرنک ہو رہی ہے. اور یہ تو یہ کوئی ایک ایسی بات ہے جو کہ ہو سکتا ہے کہ طالبان اگلے چند مہینوں میں واک اوور کر جائیں. گویا کہ بہت ہی پوزیشن آف اسٹرینتھ پر ہیں اس وقت طالبان، اب کسی قسم کی بھی بات چیت. یہ میرے خیال میں بہت غلط ایسٹیمیٹ ہے. ابھی افغان فوج کھڑی ہے، ضرور اس میں سے لوگ فوجی جو ہیں، سپاہی جو ہیں، وہ بھاگیں گے، گھر جائیں گے، ڈیل کریں گے، کچھ ایسے ہوگا. مگر افغان فوج کے پاس ابھی تک کمانڈوز ہیں اور ایک بہت پختہ قسم کی فائٹنگ فورس ہے، جو ابھی تک ہتھیار تو نہیں ڈالیں گے سب. اب ضرور سب سے بڑی افسوس کی بات یہ ہے کہ اشرف غنی صاحب نے ابھی تک کوئی صلح سارے افغان جو پارٹیز ہیں، جو وارلورڈز ہیں، جو گروپس ہیں، ان کو اکٹھا کرنے کا ابھی تک نہیں ہوا ہے. اور یہ سب سے بڑی کمزوری ہے گورنمنٹ کی. میرے خیال میں فوجی کمزوری نہیں ہے، سیاسی کمزوری ہے سب سے بڑا. اب اس وقت جو ملے گا، اشرف غنی صاحب اپنے سارے جو سیاستدان ہیں کابل میں، ان کو اکٹھا کر سکے گا، کوئی امن لا سکے گا ان کے درمیان، اور کوئی ایک نتیجہ خیز حکومت بن سکتی ہے اس 6 مہینے میں. اس کا بھی بڑا شک ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا ہے. لیکن ابھی تو پہلی ضرورت اس راستے میں کہ کوئی ایک ڈیوریبل معاملہ نظر آئے، کوئی سچویشن بنے، اس کے لیے پہلی چیز تو یہ کہ انٹرم گورنمنٹ بنے، جو امریکنز بھی چاہتے ہیں، مگر اشرف غنی اس کے لیے تیار نہیں ہے. پہلی چیز ہے کہ انٹرم گورنمنٹ بنے، اور پھر طالبان بھی ابھی شاید اس کے لیے اس طرح سے تیار نہیں ہے. یہ ممکن ہوگا آپ کے خیال میں سپٹمبر سے پہلے؟
دیکھیں جی اشرف غانی نے تو مان لیا ہے کہ ایک قسم کا انٹرم گورنمنٹ، مگر وہ اپنا پلان چاہے وہ پوچھ کر رہے ہیں. امریکنہ کا بھی ایک پلان ہے اور بھی 3-4 پلان ہیں کہ کیسے بنے گا انٹرم گورنمنٹ. اشرف غانی صرف اپنا پلان جو ہے اس کو ماننے کے لیے تیار ہے، مگر اصل بات یہ ہے انٹرم گورنمنٹ ضرور بننی ہے. طالبان نے اشارہ تک بھی نہیں دیا ہے کہ وہ راضی ہوں گے یا نہیں، یا کس قسم کی انٹرم گورنمنٹ بنے، یا اس میں کیا رول وہ ادا بہت کریں شکریہ گے. جناب احمد رشید ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک، اس کے بعد پاکستان کے کرکٹ شائقین آج نہال ہیں. مسلسل تابڑ توڑ اچھی خبریں آئی ہیں. سب سے بڑی خبر تو یہ ہے کہ بابر اعظم باقاعدہ ODI میں دنیا کے نمبر 1 کھلاڑی ہو گئے ہیں. وراٹ کوہلی کو انہوں نے شکست دے دی ہے. پہلے نمبر بابر اعظم، دوسرے نمبر پر اب وراٹ کوہلی ہو گئے ہیں. آج ہی پاکستان نے ساؤتھ افریقہ کے ساتھ T20 میں ایک اور کامیابی حاصل کی ہے، اور آج ہی بابر اعظم نے T20 میں سینچری کی ہے. یہ تمام خبروں کا مجموعہ ایک چھوٹے سے وقت کے بعد. آج انٹرنیشنل کرکٹ کے میدان سے پاکستان کو 2 خوشخبریاں ملی ہیں. اب سے تھوڑی دیر پہلے پاکستان نے جنوبی افریقہ کو تیسرے T20 میں 9 وکٹوں سے شکست دی، جبکہ آج ہی پاکستانی ٹیم کے کپتان ICC رینکنگ میں بھارت کے وراٹ کوہلی کو پیچھے دھکیل کر پہلے نمبر پر آ گئے. آج پاکستان نے جنوبی افریقہ کے خلاف 4 میچز کی سیریز میں 2-1 کی ناقابل شکست برتری بھی حاصل کر لی ہے. اس سے پہلے ون ڈے سیریز میں بھی پاکستان نے جنوبی افریقہ کو 2-1 سے شکست دی. آج پاکستان نے 203 رنز کا ہدف 2 اوورز قبل ہی مکمل کر لیا، اور یہ ہدف چیز کرنے میں پاکستانی ٹیم کی یہ سب سے بڑی فتح تھی، کیونکہ پاکستان کے اوپنر بابر اعظم اور محمد رضوان نے 197 رنز کی پارٹنرشپ کی، جو پاکستان کی کسی بھی وکٹ کے لیے سب سے بڑی شراکت ہے. آج کی فتح کے معمار پاکستانی کپتان بابر اعظم ہیں، جنہوں نے آج اپنی پہلی T20 سینچری بنائی، اور آج ہی ICC نے ون ڈے رینکنگ میں بابر اعظم کو دنیا کا نمبر 1 بیٹسمین قرار دیا. بابر اعظم بھارتی کپتان وراٹ کوہلی کو پیچھے چھوڑتے ہوئے دنیا کرکٹ کے بادشاہ بن گئے. اس سے پہلے یہ اعزاز صرف 3 پاکستانی بیٹسمین حاصل کر چکے تھے. بابر اعظم نے اس مقام تک کیسے پہنچے اور کرکٹ میں ان کے کیا ریکارڈز ہیں، ہم آپ کو دکھاتے ہیں اپنے نمائندے خصوصی شاہد مجید کی یہ خصوصی رپورٹ. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا، کامران خان کے ساتھ. واضح دکھ رہا ہے کہ ریاست پاکستان پرتشدد احتجاجی مظاہروں، مشتعل ڈنڈا بردار جتھوں اور ریاستی عملداری کو چیلنج کرنے والوں کے خلاف ڈٹ گئی ہے. آج حکومت نے پچھلے 3 دن سے لاہور، اسلام آباد، راولپنڈی، ملتان اور کراچی سمیت متعدد شہروں کو ایک بار پھر مفلوج کرنے والی مذہبی سیاسی جماعت تحریک لبیک پر پابندی لگانے کا اعلان کیا ہے. یہ پیش رفت پچھلے 24 گھنٹے میں واضح ہوئی ہے. کل پنجاب پولیس نے سعد حسین رضوی اور ان کی جماعت کے کارکنوں کے خلاف دہشت گردی اور قتل کے مقدمات درج کیے تھے. پنجاب کے مختلف شہروں میں رینجرز کو طلب کر لیا گیا ہے. کل ہی وزیر اعظم عمران خان، چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ اور DGI لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید نے ملک میں امن و امان سے متعلق اہم ملاقات بھی کی تھی. کراچی کے زیادہ تر علاقے تو کل ہی کلیئر ہو گئے تھے. آج لاہور، اسلام آباد، راولپنڈی، فیصل آباد کے کئی علاقے بحال ہو گئے. سڑکوں سے دھرنے اور رکاوٹیں ہٹانے کا عمل پرزور طریقے سے جاری ہے. اسلام آباد میں لیاقت باغ، ٹیکسلا، بارہ کہو، ترنول کو کلیئر کر لیا گیا ہے. صرف روات اور فیض آباد بند ہے، جبکہ مری روڈ اور GT روڈ پر ٹریفک معمول کے مطابق ہے. متعدد مقامات پر مشتعل مظاہرین پر قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں کے سامنے پسپائی اختیار کرتے دیکھے گئے ہیں. محکمہ داخلہ سندھ نے مذہبی جماعت کے کارکنوں کی گرفتاری کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے، جبکہ 3 دنوں میں ملک بھر میں مجموعی طور پر مذہبی جماعت کے 2135 کارکنوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے، جن میں 1700 صرف پنجاب میں گرفتار ہوئے. مغوی پولیس اہلکاروں کو بھی بازیاب کرایا گیا ہے. آج وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے پرزور انداز میں مظاہرین کو باور کرایا کہ آپ غلطی پر ہیں، سرنڈر کر دیں. وہ بہت تیاری میں تھے اور حکومت کی پولیس نے اور رینجرز نے کمال دکھایا. GT روڈ ساری بحال ہو چکی ہے، موٹر وے سارا بحال ہے. تھوڑے تھوڑے
لاہور انر میں چوک ہے, فیصل آباد میں ہے, لیکن الحمدللہ وہ بہت تیار تھے, وہ ہر صورت میں اسلام آباد آنا چاہتے تھے اور ان کی ایک بڑی لمبی تیاری تھی. نے ایمبولینسز روکی ہیں, آپ نے وہ آکسیجن جو سینکڑوں کووڈ 19 کے مریضوں کے لیے وینٹیلیٹرز کے لیے جا رہی تھی, ان کے راستے میں رکاوٹ کی ہے. 2 پولیس والے شہید ہوئے ہیں اور 340 زخمی ہوئے ہیں. جن پولیس والوں کو انہوں نے اغوا کر کے ہم سے مطالبے کر رہے تھے, وہ پولیس والے بھی واپس اپنے تھانوں میں پہنچ گئے ہیں. اس مذہبی جماعت کے وہ لوگ جو میڈیا چلا رہے ہیں, ان سے میں کہوں گا کہ آپ سرنڈر کر دیں, آپ غلطی پر ہیں. جو ایف آئی آریں درج ہوں گی, جو ایف آئی آریں ہیں وہ قانون کے مطابق ہوں گی. پرسوں ملک کے بیشتر علاقوں میں ٹریفک کا نظام دھرم برہم ہونا شروع ہوا. پیر کو مظاہرین نے کئی شہروں میں ٹرینز تک کو روک دیا, موٹر ویز بند کر دی اور پچھلے 2 روز سے سڑکیں بند ہونے سے ایمبولینسز کی آمد و رفت اور خاص طور پہ لاہور اور دوسرے علاقوں میں ہاسپٹلز کو آکسیجن سلنڈرز سپلائی میں زبردست دشواری ہوئی اور یقیناً یہ جان لیوا معاملہ تھا. مختلف علاقوں میں دیکھا گیا کہ ڈنڈا بردار مظاہرین کے ساتھ جھڑپیں ہو رہی ہیں. 2 پولیس اہلکار اس دوران شہید ہو گئے, 340 پولیس اہلکار زخمی ہوئے, 2 پولیس موبائلز کو آگ لگا دی گئی. پرتشدد احتجاج میں سرکاری املاک کو بھی شدید نقصان پہنچا. اس موضوع پہ بات کریں گے اور اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد. بہت بہت شکریہ شیخ صاحب. یہ بتائیے گا کہ گویا کہ یہ ایک 2 ٹوک فیصلہ ہے ریاست پاکستان کا کہ تحریک لبیک پر اب پابندی لگ جانی چاہیے. ہم نے بہت ان کے ساتھ کوشش کی جی, 7 گھنٹے ملاقاتیں کی ان کے, لیکن ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہ اپنی چیز بات سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے. ہم بھی ختم نبوت کے سپاہی ہیں, ہم بھی ناموس رسالت کے سپاہی ہیں, اور لیکن یہ کسی قیمت پہ بھی تیار نہیں تھے, اور ان کا یہی ایجنڈا تھا کہ 30 تاریخ کو اس ملک کو انہوں نے سیز کر دینا. ان کی بڑی زبردست تیاری تھی. پھر 12 تاریخ کو جب انہوں نے دھرنا دیا تو پھر آئی بی نے یہ رپورٹ دی. پھر 1997 کے رولز کے تحت آج سب سے پہلے پنجاب پولیس نے پنجاب سے پاس کروایا, پھر انٹیریئر منسٹری کو بھیجا, اور انٹیریئر منسٹری نے آج کیبنٹ کو بھیج دیا اس کو بین کرنے کے لیے اس پارٹی. امپورٹنٹ بات ہے کیونکہ تحریک لبیک جو ہے یہ اب ایک سیاسی جماعت بھی ہے اور اس کی کچھ پارلیمنٹ میں بھی کچھ ریپریزنٹیشن بھی ہے. یقیناً اس کے لیے جو قانونی عوامل ہیں, جو اس کے لیے امپورٹنٹ اس کے آئینی مسائل ہیں, اس کے حوالے سے منسلک ان سب کا جائزہ لیا گیا ہوگا. دیکھیں, انہوں نے کل پرسوں پولیس کے راہ چلتے لوگوں کو اغوا کر لیا اور ان کو یرغمالی بنانے کے بعد انہوں نے بڑی نامناسب ڈیمانڈز کی. پھر انہوں نے لاہور ہاسپٹلز پہ حملے کیے, پھر نہتے 2 سپاہیوں کو مار دیا گیا, اور یہ بالکل ایک ایسی راہ پہ ملک کے اندر جا رہے تھے کہ جس میں اس کے علاوہ ظاہر ہے یہ بنے تو جو خادم رضوی گروپ ہے یہ 16 میں بنا, 4 سال ہوئے ہیں, اور 4 سال میں 2-3 دفعہ 2-3 مرتبہ انہوں نے دھرنے دیے یہاں پہ اسلام آباد. لیکن اب سب طرف سے پھر یہی رائے تھی کہ اس کو بین کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. لیکن ان سے ہم نے 3-4 مہینے بہت کوشش کی, ہر ہفتے جا کے, لیکن یہ اپنے ایجنڈے سے پیچھے ہونے کے لیے تو نہیں. بظاہر یہ لگتا ہے کہ ریاست پوری قوت سے کریک ڈاؤن کر رہی ہے. جو ان کے لیڈر ہیں, جو سربراہ ہیں, ان کے خلاف قتل کا مقدمہ ہے, ان کے ہزاروں کارکنوں کو گرفتار کیا گیا ہے. اس کے باوجود اب بھی مختلف جگہوں پہ سڑکوں پہ رکاوٹیں موجود ہیں, گو کہ بڑی بڑی شاہراہیں کھل گئی ہیں. تو اب اس پورے معاملے کو منطقی انجام پہنچانے کے لیے فالو اپ ایکشنز ہوں گے. ہم تو تیار نہیں تھے, یہ تیار تھے اندر سے پورے. اب پولیس نے بڑی قربانی دی ہے, 340 لوگ زخمی ہوئے ہیں, 2 شہید ہوئے ہیں, رینجرز کے لوگ بڑے دی ہے, اور اس قسم کی جو صورتحال تھی اس میں مجھے پوری امید ہے کہ اب بہتری ہوگی. اور لیکن اب کیونکہ ایک فیصلہ ہو چکا ہے, اب بعض لوگ ادھر سے رابطے کے پیامبر ہیں, لیکن میرا خیال ہے ایکسپریس ٹرین نیور ویٹ دی پیسنجر, گاڑی چھوٹ گئی ہے, اور اب کراچی میں ان کا کچھ 1-2 جگہ پہ ہے, باقی جی ٹی روڈ کلیئر ہے, یہاں فیض آباد سارا کلیئر ہے, راولپنڈی کلیئر ہے, موٹر وے کلیئر ہے, ٹھیک ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. کراچی تو کافی حد تک ٹھیک ہے, پنجاب کے کئی شہروں میں اب بھی رکاوٹیں ہیں, گو کہ جو بڑی بڑی شاہراہیں وہ بند کھول دی گئی ہیں, کافی حد تک کلیئر ہے, مگر پنجاب کے کچھ شہروں میں اب بھی رکاوٹیں ہیں.
ابھی تو خان صاحب ہم کوشش، کیونکہ ہم آل آف سڈن یہ صورتحال بنی اور یہ ویل پریپیئر تھے، اندر سے بہت پہلے سے یہ تیاری میں تھے، یہ سارے انہوں نے امپلیمنٹ کیا اپنا جو پروگرام تھا. سو ہم نے موٹر وے اور جی ٹی روڈ کو اور اسلام آباد ایکسپریس وے کو کلیئر کرانے پہ زور دیا. اب لاہور میں تھوڑی بہت بلاکیج ہیں، وہ بھی انشاءاللہ کلیئر ہو جائیں گے، اور کراچی میں 1-2 بلاکیج رہ گئے، باقی کلیئر ہیں، وہ بھی انشاءاللہ کل تک کلیئر ہو جائیں گے. لیکن شیخ صاحب یہ بتائیے کہ آپ خود اس موومنٹ کے اور تحریک لبیک کے اس طرح کے جو پہلے کے دھرنے تھے اس میں آپ بڑا ان کی حمایت میں کھڑے ہوتے تھے، ان کے ساتھ کھڑے نظر آتے تھے، اور آپ یقیناً اس وقت جو ریاست کا پوائنٹ آف ویو تھا آپ اس کے اگینسٹ تھے، اور اب اور جب میں کیا بہت فرق ہو گیا ہے اس موومنٹ میں، اور جس موومنٹ کی آپ حمایت کرتے تھے اسی تحریک لبیک کی، کیا اس میں کوئی بہت بڑا فرق آ گیا ہے جس کی وجہ سے، یا یہ کہ کیونکہ اب آپ وزیر داخلہ ہیں آپ وہ پوزیشن لے نہیں سکتے؟ میں کبھی بھی ان کے ساتھ نہیں تھا، اور کبھی میری خادم رضوی سے ملاقات نہیں ہوئی، ساتھ سے نہیں ہوئی، کسی ان کے لیڈر سے شورا کے ساتھ مذاکرات کرتا تھا بطور انٹیریئر منسٹر. اور میں جب ختم نبوت کا سپاہی تھا اس وقت دوسری ٹیم کے ساتھ تھا، اور میں نے نون لیگ کو روکا ترمیم کے لیے، انہیں جمعے تک کا نوٹس دیا، لیکن میری کبھی خادم رضوی سے یا تحریک لبیک سے نہ کوئی تعلق تھا، نہ کبھی ملاقات ہوئی. باقی جو عاشق رسول ہے میں اس کے ساتھ ہوں، 22 کروڑ لوگ عاشق رسول ہیں، اس کی کوئی پارٹی نہیں ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کی پارٹی ہے. باقی میں لبیک کے ساتھ میری کبھی کوئی سٹنگ نہیں ہوئی. صاحب یہ بتائیے، آپ کا بڑا سیاسی تجربہ ہے، آپ ایک اتنی بڑی موومنٹ، ایک بڑی تحریک ہے، اس میں ظاہر ہے کہ بہت بڑی تعداد میں لوگ شامل بھی ہیں، اس پہ پابندی لگ سکتی ہے، اور اس پابندی کا باقاعدہ کلی طور پہ اطلاق ہو سکتا ہے، یہ ایک باقاعدہ ڈوبل عمل ہے جو کہ طویل عرصے تک چل سکے. کیا خیال ہے آپ کا، کیا آپ کا تجزیہ کہتا ہے؟ دیکھیں، یہ تو پنجاب سے فیصلہ ہوا ہے، انٹیریئر منسٹری تو باؤنڈ ہے کہ وہ فیصلہ جو پنجاب نے کیبنٹ نے پاس کر کے بھیجا ہے اس کو مرکز کی کیبنٹ میں بھیج دیں. وہاں 50 وزیر ہیں، کوئی انٹیریئر منسٹری تو از اے پوسٹ آفس. ہم نے آج اس جو پنجاب نے پاس کیا ہے وہ مرکز کو بھیج دیا دوپہر 3 بجے یا 2:30 بجے. سو اب یہ کیبنٹ کا فیصلہ ہے کہ اس پہ کیا کرتی ہے اور کیا نہیں کرتی، لیکن غالب گمان یہی ہے کہ یہ بین لگ جائے گا کل یا پرسوں. بین تو لگ جائے گا، مگر ایک صوبے کی رائے پہ پورے پاکستان میں تو ایک تنظیم کو بین نہیں کیا جا سکتا نا شیخ صاحب. آپ جیسے فرما رہے ہیں کہ یہ پنجاب کی رائے ہے. کیبنٹ جو ہے اس میں سارے صوبوں کی نمائندگی ہے. کیبنٹ جو ہے وہ 4 صوبوں پہ مبنی مرکزی حکومت ہے، اور کیونکہ جس صوبے کا مسئلہ ہو وہی صوبہ پیش کرتا ہے انٹیریئر کو، انٹیریئر کیبنٹ کو بھیجنے کا پابند ہے. سو کیبنٹ میں بلوچی بھی ہیں، سندھی بھی ہیں، پٹھان بھی ہیں، سب ہیں. لیکن شیخ صاحب پاکستان میں جماعتوں پہ، مذہبی جماعتوں پہ اور اس طرح کی جماعتوں پہ پابندی لگنا کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے، یہ ایک معمول کا عمل ہے ہمارے یہاں، ایسا ہوتا رہتا ہے. مگر اس کو ہم نے ہمیشہ یہ دیکھا ہے کہ کسی صوبے کی سفارش کے بجائے یہ وفاق میں فیصلہ ہوتا ہے، وزارت داخلہ یہ فیصلہ کرتی ہے، تمام ریاستی ادارے مل کے فیصلہ کرتے ہیں کہ کس جماعت پہ پابندی لگنی چاہیے. یہاں پہ بین الاقوامی دباؤ آتا ہے تو ہم پابندی لگاتے ہیں. پابندی لگانا ہمارے لیے کوئی معاملہ نہیں ہے، وزارت داخلہ جو ہے یہ عام ہی یہ کام کر رہی ہوتی ہے. لیکن اس معاملے میں آپ نے بات کی ہے کہ یہ پنجاب کی بات آئی ہے اور وزارت داخلہ خالی پوسٹ مین تھا، یہ ناقابل فہم سیناریو نظر آ رہا ہے. ایسے کیسے پابندی لگ گئی ایک صوبے کے کہنے پہ، جبکہ ایک پورا بیک گراؤنڈ ہمارے پاس موجود ہے؟ ہم پنجاب پہ کہنے پر یہ کیبنٹ میں پیش کرنے جا رہے ہیں. شاید میں اپنی بات ٹھیک طرح سے پیش نہیں کر سکا کہ ہمیں کوئی صوبہ بھی بھیجے تو ہم اس کو جو ہے وہ کیبنٹ میں بھیجنے کے پابند ہیں. کیبنٹ کوئی صوبہ منظور کر کے بھیجے تو ہم اسے کیبنٹ میں بھیجنے کے پابند ہیں. تو وہ آج ہم نے کیبنٹ میں بھیج دیا. مگر جب اس قسم کی صورتحال ہوتی ہے اور یہ قومی نوعیت کا معاملہ ہے تو اس میں باقاعدہ انٹیلیجنس ایجنسیز کی، فیڈرل ایجنسیز کی انپٹ ہوتی ہے. وہ سب ان کے پاس اس حوالے سے پوری تصویر ہوتی ہے کہ یہ تنظیم کیا کر رہی ہے، اس کے تانے بانے کہاں ہیں، اس کے شاخسانے کہاں تک ہے، اور ان کی فائنینسنگ کیسی ہوتی ہے. ایک بہت سے ایکسٹینسو کام ہوتا ہے شیخ صاحب جب اس قسم کی کسی تنظیم پہ پابندی لگنی جا رہی ہو. خان صاحب آپ
بہت اللہ نے آپ پاکستان کے ٹاپ اینکر ہیں, اللہ نے آپ کو بڑی صلاحیتیں دی ہیں. یہ اتنے ایسے کام جو تمام لوگ آن بورڈ نہ ہو تو نہیں ہوا کرتے. یہ تو آپ کو پتہ ہے, میرے منہ سے خام کا آپ نکلوانا چاہتے ہیں. گویا اب یہ تمام ریاستی ادارے ہمارے جو ہیں وہ پوری قوت سے اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ جس تنظیم پہ پابندی لگائی گئی ہے وہ پھر اس انداز سے آپریٹ نہ کر سکے جیسے کہ وہ اب تک کرتی رہی ہے, اور پھر جو اس کا طریقہ کار رہا ہے اپنی بات بنوانے کا وہ نہ ہو پائے, اور اس پہ اب ہم بھرپور فالو اپ ایکشنز دیکھیں گے. صحیح ہے, آپ صحیح فرما رہے ہیں. جو آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں. بہت کوشش اور بہت سوچ و بچار اور بہت ان کے ساتھ معاملات کے بعد یہ طے ہے کہ یہ دھرنے کی سیاست سے پیچھے نہیں آنا چاہتے. لیکن شیخ صاحب اس معاملے سے قطع نظر عام پاکستانی جو مختلف پاکستان کے شہروں میں رہتا ہے, جو بیچارہ اپنے کام کرنے جاتا ہے واپس آتا ہے, وہ کبھی ایک دھرنے میں پھنس جاتا ہے, کبھی دوسرے رکاوٹ میں پھنس جاتا ہے. ہر کچھ ہفتوں کے بعد کراچی میں, اسلام آباد میں, لاہور میں کبھی کس گروہ نے سڑک روک دی, کبھی کس گروہ نے دھرنا دے دیا, کبھی کسی گروہ نے رکاوٹیں کھڑی کر دی ہیں. عام پاکستانی تو بیچارہ پھنسا رہتا ہے, گھنٹوں اس کی زندگی اجیرن رہتی ہے. کیا اس وقت جب آپ ایک تنظیم پہ پابندی لگانے جا رہے ہیں, اس کوئی ایسا ماحول بنا سکتے ہیں کہ یہ عمل ہی ختم ہو, احتجاج ہو, جلوس نکلے, لوگ اپنی بات کریں, جمہوریت کرے, مگر لوگوں کی آمد و رفت کو بزور طاقت تو سلب نہیں کرنا چاہیے نا. ایمبولنسز بند ہو جاتی ہیں اور لوگوں کی جانیں نکل جاتی ہیں سڑکوں پہ پھنسے پھنسے. بہت اچھی بات ہے, ہمیں اس پہ بات کرنا چاہیے. لیکن پاکستان کی کسی مذہبی تنظیم نے آج تک وہ ریئیکشن نہیں کی ہے سوائے ان کے, چاہے ان پہ پابندیاں لگی, چاہے وہ بین ہوئے, انہوں نے عدالتوں میں اپنے کیس لڑے اور عدالتوں میں گئے. لیکن یہ سڑک چوک اور چوراہے پہ اپنی طاقت کا اظہار کر رہے ہیں. لیکن جو آپ نے بات کہی ہے وہ بڑی پتے کی اور پائے کی بات ہے کہ سب لوگوں کو کم از کم یہ فیصلہ ضرور کرنا چاہیے کہ ایسی سیاست نہ کریں جس سے ایمبولنسیں رکیں, لوگوں کو تکلیف ہو, ہاسپٹلوں میں تکلیف ہو, آکسیجن جو جاری ہو وہ ٹرک رکیں. سو اس سے سب کو پرہیز کرنے کے لیے ایک ہونا چاہیے. وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کہہ رہے تھے کہ ریاست پاکستان کا جو ٹوک فیصلہ ہے کہ تحریک لبیک پہ پابندی لگے, اس کا پس منظر وہ بیان کر رہے تھے, وجوہات بیان کر رہے تھے, اور اس عزم کا اظہار کر رہے تھے کہ اب اس فیصلے کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا. کمرشل بریک, اس کے بعد ذکر کریں گے سیاسی منظرنامے کی بہت ہی سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ ہے. شہباز شریف صاحب کی آج ضمانت ہو گئی ہے. اس سے پہلے حمزہ شہباز کی ضمانت ہو گئی تھی. شہباز شریف صاحب بہت امپورٹنٹ سیاسی رہنما ہیں, نون لیگ کے صدر بھی ہیں, قائد حزب اختلاف بھی ہیں. عام خیال یہی ہے کہ اب وہ سیاست میں متحرک ہوں گے اور نون لیگ کے جارحانہ بیانیے کی جگہ ان کا میان روی کا بیانیہ سامنے آئے گا, اور پھر ان سیاست ایک اہم کروٹ بھی لے گی. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر ایک اہم ڈیولپمنٹ آج طلوع ہو رہی ہے. آج بڑی خبر آئی ہے لاہور سے, جہاں پر لاہور ہائی کورٹ نے آج مسلم لیگ نون کے صدر اور قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف شہباز شریف کی ضمانت پر رہائی کا حکم دے دیا ہے. نیب نے گزشتہ سال 28 ستمبر کو شہباز شریف کو آمدن سے زائد اثاثوں اور منی لانڈرنگ کیس میں گرفتار کیا تھا. اس کیس میں آج ان کی ضمانت ہو گئی. اس کے علاوہ آشیانہ ہاؤسنگ سکینڈل اور چودھری شگل ملز کیس میں شہباز شریف 14 فروری 2019 سے ضمانت پر ہیں. یہ خیال غالب ہے کہ شہباز شریف کی ضمانت پر رہائی کے بعد نواز شریف کا جارحانہ بیانیہ اب تھوڑا سا ریسٹ لے گا یا بیک سیٹ چلا جائے گا, اور مسلم لیگ نون کے معتدل رہنما اور جناب شہباز شریف کا معتدل اور میانہ روی والا بیانیہ شاید اب آگے آئے. جیل سے واپسی کے بعد مسلم لیگ نون کی باغ دوڑ بہرحال جناب شہباز شریف کے ہاتھ میں آئے گی, کیونکہ بہرحال وہ مسلم لیگ نون کے صدر ہیں, اور یقیناً اس میں جناب نواز شریف کا انفلوئنس ہوگا, لیکن شہباز شریف کی چھاپ سامنے آئے گی, جو کہ 40 سال سے ان کی چھاپ رہی ہے, ان کی سیاست کا ایک رخ رہا ہے. مریم نواز شریف اس کا برملا اظہار کر چکی ہیں.
शहबाज शरीफ साहब ने, उनकी एक ज़ाती सोच है, 30 साल से है, 40 साल से है, वो इसी तरह की उनकी एक सोच है जिसमें वो समझते हैं कि मफामत की जो सियासत है वो शायद बेहतर है, लेकिन वो ये बात मियाँ साहब से भी करते हैं, पार्टी से भी करते हैं, हमारे दरमियान में भी करते हैं, लेकिन जब मियाँ साहब का फैसला आ जाता है तो उसके आगे शहबाज शरीफ सबसे पहले इंसान है जो सरे तस्लीम खम करते हैं। शहबाज शरीफ साहब आज हमारे सदर हैं, इंशाअल्लाह रहेंगे, लेकिन वो भी नवाज शरीफ को अपना कायद मानते हैं, वो भी नवाज शरीफ के हुक्म पर लब्बैक कहते हैं, और नवाज शरीफ के हुक्म पर लब्बैक कहने की आज उनको ये सज़ा मिली है। ख्याल गालिब यही है कि शहबाज शरीफ सिर्फ नाम के पार्टी के सदर नहीं रहेंगे, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ भी नाम के नहीं होंगे, बल्कि उनकी मफाहमत की पॉलिसी और इदारों से हम आहंगी के बयानिए की झलक अपोजिशन की सियासत में नज़र आएगी। सिर्फ सियासी दर्जा हरारत बेहतर नहीं होगा, बाज़ ख़यालात ये हैं, बाज़ तसव्वुर ये है कि बेहतरी आएगी और मुस्बत पेशरफ्त हो सकती है। इंटरेस्टिंग बात है कि PTI रहनुमा जहांगीर तरीन के हम ख्याल अरकान असम्बली का एक ग्रुप पंजाब हुकूमत के लिए एक चैलेंज बन चुका है। पंजाब के 2 वज़रा और 4 मुशीरों समेत 21 अरकान असम्बली किसी भी वक्त बज़दार हुकूमत को सरप्राइज़ दे सकते हैं, इसीलिए शहबाज शरीफ के लिए पंजाब का मैदान भी साफ नज़र आता है। बिलाशुबा पिछले 32 महीनों के दौरान वज़ीर आला उस्मान बुज़दार किसी भी तरह पंजाब में शहबाज शरीफ का नेमुल बदल नहीं बन सके हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही दिलचस्प सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के 2 नामवर सीनियर सहाफ़ी और न्यूज़ एनालिस्ट। हमारे साथ हैं जनाब सलमान गनी और जनाब फ़हद हुसैन। बहुत बहुत शुक्रिया आप हज़रात का, आपने हमें ज्वाइन किया है। सलमान गनी साहब, क्या मेरा ये ख्याल और ये जो एक एनालिसिस है, क्या आपको सही लगता है कि अब वो जारहाना बयानिया जो हम सितंबर से लेके अब तक देखते रहे और जिसके बाद अब PDM तो बहरहाल टुकड़े टुकड़े हो गई है, वो बयानिया भी हम कई हफ्तों से नहीं सुन रहे उस अंदाज से, अब फिर एक बार फिर शहबाज शरीफ छाप का जो बयानिया होगा, जो उनकी सियासत का रुख होगा, वो नज़र आएगा और मियाँ नवाज शरीफ साहब इसको चलने देंगे? कामरान साहब, मैं आपसे इत्तफ़ाक़ करता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब की शुरू से एक राय थी कि हमें रियासती इदारों को टारगेट करने की बजाय अपना रास्ता निकालना चाहिए, और इस वक्त जब उनकी अदालत से ज़मानत हुई है और वो रहा होने जा रहे हैं, तो उनके सामने बड़ा सवाल ये होगा कि हमें लड़ना है या आगे की तरफ बढ़ना है। इससे पहले उनके बेटे और पंजाब असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हमज़ा शहबाज भी बाहर आ चुके हैं, और शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज की सोच और अप्रोच यही है कि हमें मिलकर सियासी अमल के ज़रिए आगे की तरफ बढ़ना चाहिए, और वही दोनों अलामत हैं पार्लिमानी कुव्वत की। शहबाज शरीफ साहब कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हैं और हमज़ा शहबाज पंजाब असम्बली में। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एक बड़ा अलमिया ये है कि पार्टी तो मुत्तहिद है, लेकिन उसके अंदर 2 बयानियात चल रहे हैं कि एक नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा का है कि वो पाकिस्तान के अंदर सिविलियन बालादस्ती की बात करते नज़र आ रहे हैं और इसके लिए जद्दोजहद का रास्ता उन्होंने अख्तियार किया है, जबकि शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज जो मुफाहमाना सियासत की बात करते रहे वो दोनों जेल चले गए। और मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सियासत जब देखता हूँ तो उनके पार्लियामेंटेरियंस की अक्सरियत जो है वो मुज़ामती बयानियाँ अपनाने के लिए तैयार नहीं हैं, बल्कि वो ये चाहते हैं कि पार्लियामेंट के अंदर से कोई तब्दीली के ऑप्शन को बरूकार लाया जाए। लिहाजा इस वक्त जब शहबाज शरीफ साहब बाहर आएंगे और हमज़ा शहबाज साहब बाहर मौजूद है तो यकीनन इस वक्त एक तनाव की कैफियत नहीं है, तो बल्कि सियासी महाज पर एक ठहराव नज़र आ रहा है। फ़ाद साहब, आप ये बताइएगा कि अब ये जिस तरह से जो सेंटर स्टेज पे आ गई मरियम सितंबर से लेके अब तक, क्या वो तैयार होंगी कि शहबाज शरीफ साहब के बाहर आने के बाद, वो मुस्लिम लीग नून के सदर हैं, लीडर ऑफ द अपोजिशन है, कि वो बैक सीट ले? क्या आपके ख्याल में ये एक डिफ़िकल्ट इस वक्त टर्निंग पॉइंट है नून लीग के लिए? शुक्रिया कामरान साहब। मेरा ख्याल है, देखिए ये जो लम्हा है ये अनएक्सपेक्टेड नहीं है। काफ़ी दिन हो गए हैं ये अंदाज़ा हो रहा था कि शहबाज शरीफ साहब को बेल जो है वो आज नहीं कल तो मिलनी है। हुआ मेरा ख्याल है फ़र्क ये हुआ है कि अगर आज के दिन PDM जो है वो उतनी ही मौसर होती और वो उस तरीके से फेल ना हुई होती तो फिर जो बयानिया रहा था PMLN का उस वक्त, जो जारहाना बयानिया है, जो मियां नवाज शरीफ साहब का बयानिया है और उनकी बेटी का बयानिया है, वो चलता रहता और उस वक्त थोड़ा सा
یہ ضرور ایک خدشہ ہوتا کہ اب اگر جب شہباز شریف صاحب باہر نکلیں گے اور پارٹی کی کمان سنبھالیں گے بحیثیت صدر، تو پھر یہ دو بیانیے جو ہیں ان میں کس طریقے سے ایک فرکشن پیدا ہو سکتی ہے. لیکن ہوا کچھ یوں ہے کہ پی ڈی ایم تو ہو گئی ہے، تو اس کے نتیجے میں یہ سپیس کھل گئی ہے، اور وہ جو جارحانہ بیانیہ تھا وہ کچھ فطری طور پر مدھم پڑ گیا ہے. چنانچہ شہباز شریف صاحب جب اب باہر آئیں گے اور صدارت کی کرسی پر جو ہے وہ براجمان ہوں گے، تو میرا نہیں خیال کہ ان کو اتنا پرابلم ہوگا، کیونکہ جماعت کے اندر بھی یہ احساس اب ہوتا نظر آتا ہے کہ جو ان کا اگریسو بیانیہ تھا اس پہ شاید ہونے کی ضرورت جو ہے وہ ضرورت ہے. بڑا ایشو کام ہوگا کہ دیکھیے فیصلہ سازی تو میاں نام کی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. بڑا مسئلہ ایشو جو ہوگا یا چیلنج وہ ہوگا کہ میاں شہباز شریف صاحب نے اب اپنے بھائی کو کنونس کرنا ہوگا کہ جو جارحانہ بیانیہ تھا اس سے ہٹ کر مفاہمت کی طرف کچھ حد تک آنے کی ضرورت ہے، تاکہ جماعت جو ہے وہ یہ کچھ مزید سیاسی سپیس کریٹ کر پائے. تو یہ چیلنج ہے جو مجھے لگ رہا ہے کہ نون لیگ کے اندر سامنے آئے. بجا سلمان غنی صاحب یہ فرمائیے گا کہ جس وقت شہباز شریف صاحب اب رہا ہو رہے ہیں، پی ڈی ایم تو ظاہر ہے کہ وہ شکستہ ہے، بہت برا حال ہے اس کا، لیکن اس کے باوجود پنجاب کا سیاسی میدان جو کہ جناب شہباز شریف کی کا گڑھ ہے، وہاں پہ ان کے لیے کوئی بہت بڑی مشکلات نظر نہیں آ رہی ہیں. ان کی اپنی سیاسی پوزیشن کافی بہتر نظر آتی ہے. ان کی کارکردگی بزدار حکومت کی کارکردگی کی وجہ سے لوگوں کو اب بھی یاد ہے، اور سیاسی طور پہ بھی جو ان کے جو بزدار حکومت ہے پی ٹی آئی ہے کافی کمزور ہو رہی ہے. لیکن کیا شہباز شریف صاحب اس طرح کے ذہن کے ہیں کہ کوئی ایڈونچر کریں، کوئی ایفرٹ کریں، کوئی توڑ جوڑ کریں اور اس حکومت کو گرانے کی کوشش کریں، یا آپ کے خیال میں ان کا ذہن ایسا ہے کہ چلیں 2 سال اور 2.25 سال کی بات ہے، اور پھر جب الیکشن ہوگا پھر ہم ویل گو فار دا کل؟ کامران صاحب آپ کی رائے درست ہے کہ شہباز شریف صاحب اس پوزیشن میں ہوں گے کہ وہ پنجاب اسمبلی کے اندر کوئی اپسیٹ ہو سکتا ہے، لیکن عثمان بزدار صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کی انشورنس پالیسی ہے کہ اب تک لوگ جب کمپیریزن کرتے نظر آتے ہیں کہ اگر پنجاب حکومت ڈیلیور کرتی نظر آتی تو لوگ مسلم لیگ نون کو یاد نہ کرتے. آج بھی جب پنجاب حکومت کی کارکردگی کسی جگہ زیر بحث آتی ہے تو شہباز شریف صاحب کے ساتھ کمپیریزن کیا جاتا ہے. تو اب جس صورتحال کے اندر وہ باہر آ رہے ہیں تو یقیناً ان پہ یہ پریشر ہوگا کہ جب پنجاب حکومت ایکسپوز ہو رہی ہے تو اس صورتحال کے اندر سے کوئی ان ہاؤس سے تبدیلی کی جائے. اور شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز کو اس بات کی علامت سمجھا جاتا ہے کہ وہ مزاحمتی بیانیہ لانے کی بجائے ہمیشہ مفاہمت کی بات کرتے رہے، اور ان ہاؤس سے تبدیلی ممکن بن سکتی ہے اگر شہباز شریف صاحب چاہیں. لیکن اس کے لیے بھی انہیں لندن کی آشیرواد ضروری ہے، لندن سے سگنل آنا ضروری ہے. لندن کی آشیرواد زیادہ ضروری ہے فہد صاحب یا راولپنڈی اسلام آباد کی؟ دیکھیے میرے خیال میں یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے، اور اس کا جواب میرے خیال میں یہی ہے کامران صاحب کہ جو شہباز شریف صاحب کی جو حکمت عملی کی وہ سب سے پہلے تو یہ ہوگی کہ وہ اپنے بڑے بھائی کو کنونس کر پائیں کہ اس وقت پنجاب میں تبدیلی جو ہے اس سے مسلم لیگ نون کو فائدہ ہو سکتا ہے. تو ابھی جو منطق سلمان غنی صاحب نے پیش کی وہ بہت حد تک درست ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ پی ایم ایل این کی سیاست کو جتنا سلمان غنی صاحب سمجھتے ہیں پاکستان میں کم ہوگی جو سمجھتے ہیں. اس لیے میں اس بات کو بہت وزن دیتا ہوں کہ بزدار صاحب کی گورنمنٹ کو ہٹانے کے لیے ابھی پی ایم ایل این میں بہت زیادہ بحث ضرورت ہے. دونوں طرف آرگیومنٹس ہیں، اور میرا نہیں خیال کہ شہباز شریف صاحب یا حمزہ صاحب مکمل طور پر کنونسڈ ہیں کہ اس وقت پنجاب میں ان ہاؤس چینج لانا جو ہے وہ ان کے اس میں ہے. لیکن یہ بات درست ہے کہ اگر فیصلہ ہوتا ہے کہ اس طرح کی کو موو چلائی جائے تو اس میں لندن کے ساتھ ساتھ راولپنڈی کا کم از کم کچھ حد تک ایک نوٹ ضروری ہوگا. یہی وہ میرے خیال ایک ٹرکی پوائنٹ ہے جس میں شہباز شریف صاحب اور میاں نواز شریف صاحب کے درمیان بحث مجھے لگتا ہے ہوگی. اب دیکھتے ہی ہیں کہ کون کس کو کنونس کر پاتا ہے. تو سلمان غنی صاحب بڑا اہم معاملہ ہے کہ شہباز شریف صاحب اب ستمبر کے بعد قید سے باہر آئیں گے، اور 9 مہینوں میں پنجاب میں بزدار حکومت مزید پیچھے چلی گئی ہے، اس کی کارکردگی مزید پیچھے چلی گئی ہے. ستمبر میں جب شہباز شریف صاحب گرفتار ہوئے تو لاہور میں یہ کوڑوں کے ڈھیر ہم نہیں دیکھتے تھے جو اب ہم دیکھ رہے ہیں، اور پورے پنجاب میں یقیناً شہباز شریف صاحب کو لوگ یاد کر رہے ہیں، اور بزدار نے ان کو بھولنے نہیں دیا ہے لوگوں کو. تو اب جو شہباز شریف ہے جو کہ
پری سپٹمبر 2020 ہے اور اب جو پوسٹ اپریل 2021 شہباز شریف ہیں، ان دونوں شہباز شریفوں میں کوئی فرق ہوگا؟ دیکھیں کامران صاحب، میرا خیال بالکل فرق ہوگا. وہ جیل سے آ رہے ہیں اور جیل میں بھی ان کے خلاف جو مقدمات تھے وہ ثابت نہیں ہو سکے. جیل میں انہیں اس بات کا موقع ملا ہے کہ ہمارے پاس آپشن موجود تھا. ابھی فہد حسین صاحب نے جو بات کی ہے، دیکھیں بات یہ کہ پنجاب کے اندر پاکستان مسلم لیگ نون اکثریتی پارٹی تھی انتخابات میں، لیکن اسلام آباد اور پنڈی کی مرضی نہیں تھی. اور میں اس بات کا گواہ ہوں کہ انہوں نے الیکشن سے 1 ماہ پہلے 2 اور امپورٹنٹ جرنلسٹوں کی موجودگی میں شہباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ پنجاب اور مرکز میں ہماری حکومت نہیں بنے گی. اور میں نے ان سے یہ سوال کیا تھا کہ اگر آپ کو اکثریت بھی مل گئی تب بھی یہاں پر حکومت نہیں ملے گی، تو انہوں نے پھر بھی یہی کہا تھا کہ فیصلے ہو چکے ہیں. لہٰذا لندن کی اشیر بات کے ساتھ یقیناً اسلام آباد اور پنڈی کا سگنل بھی ضروری ہوگا. اور اگر اسلام آباد اور پنڈی کا سگنل موجود ہو تو میرا خیال یہ تبدیلی پنجاب کے اندر 24 گھنٹے میں آ سکتی ہے، چونکہ اصل سگنل وہاں سے ہوگا کہ اگر تبدیلی کا کوشن ملتا ہے تو یقیناً پنجاب کے اندر فضا سازگار ہے. اور آپ جو بات بار بار کہہ رہے ہیں یہ بات درست ہے. پنجاب کے عوام دیکھ رہے ہیں کہ کمپیریزن کر کے کہ شہباز شریف صاحب کی حکومت اور عثمان بزدار صاحب کی حکومت، اور میں سمجھتا ہوں کہ عثمان بزدار صاحب کی حکومت کی اصل اپوزیشن پنجاب کے اندر تحریک انصاف ہے، پاکستان مسلم لیگ نون نہیں ہے. پاکستان مسلم لیگ نون ایک پولیٹیکل پارٹی کی حیثیت سے اپوزیشن میں ہونے کے باوجود ان کے اراکین اسمبلی حوصلے میں ہیں. وہ امید سے ہے کہ آنے والے انتخابات کے اندر انہیں دوبارہ ووٹ ملیں گے، جبکہ تحریک انصاف کے لوگ مایوس ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا رول پنجاب میں حکمران پارٹی کا نہیں ہے، اپوزیشن کا ہے، اس لیے وہ مایوسی کا شکار ہے. پنجاب میں حالات بڑے سازگار ہیں لیکن سگنل کی ضرورت ہے لندن سے اور اسلام آباد پنڈی سے. اگر حکمت یہ ہو کہ مزید 2 سال جو ہے چلنے دیں، تو جو پچھلے 2.5 سال کی پرفارمنس ہے مزید 2 سال اور چلی تو 2023 میں جو پی ٹی آئی کا وجود ہے پنجاب میں وہ تو تحلیل ہو جائے گا، یا یہ کہ تحلیل جیسا ہو جائے گا، پھر تو کوئی روک ہی نہیں سکتا نون لیگ کو. تو کیا اس کی ایکسیکیوشن آپ دیکھ سکتے ہیں اس اسٹریٹجی کی کہ لیٹ اٹ بی؟ بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیے کامران صاحب، اس وقت مجھے یہ لگتا ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان اور میاں نواز شریف جو ہیں ان کا مکمل طور پر اتفاق رائے ہے جناب عثمان بزدار صاحب پر. دونوں نہیں چاہتے کہ وہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ کی کرسی سے ہٹیں، اور اس میں جو میاں نواز شریف کی جو لاجک ہے، جو منطق ہے، وہ ایگزیکٹلی وہی ہے جس کا آپ نے ذکر کیا. پی ایم میں بہت لوگ بشمول ان کے لیڈر کے یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ان کی جماعت کے لیے 2023 کے الیکشن کے لیے عثمان بزدار صاحب سے بہتر کوئی شخص نہیں ہے. لیکن دوسری طرف جو آرگیومنٹ ہے جس کا میں پہلے ذکر کر رہا تھا کہ جو اب شہباز صاحب کے باہر آنے کے بعد عین ممکن ہے کہ یہ دلیل بھی اب پارٹی کے اندرونی میٹنگ میں پیش کی جائے، وہ یہ ہے کہ اگر اس وقت 2 کے لیے پنجاب میں مثال کے طور پر پی ایم ایل این کو گورنمنٹ مل جاتی ہے تو کیا اس سے اگلا الیکشن ان کے لیے آسان ہوگا؟ کیا 2-2.5 سال میں وہ اس کرسی کو، اس اقتدار کو استعمال کر حلقوں میں اپنی پوزیشن کو بہتر بنا سکتے ہیں؟ یہ دونوں طرف آرگیومنٹس ہیں. یہ دونوں آرگیومنٹس میں نے خود اپنے کانوں سے پارٹی کے مختلف لیڈر سے سنے ہیں. اب اصل وقت آ رہا ہے کہ یہ آرگیومنٹ ہائیسٹ لیول پر شہباز شریف صاحب اور نواز شریف کے درمیان ہوں گے. دیکھتے ہی ہیں کہ کس کا آرگیومنٹ جیتتا ہے اور اس کے نتیجے میں پھر پی ایم ایل این کی حکمت عملی جو ہے وہ کیا رخ اختیار کرتی ہے. لیکن سلمان غنی صاحب، اگر جو شہباز شریف صاحب کی سوچ ہے جو کہ جس کو کہ پوز ملا، پورے 9 مہینے کا پوز مل گیا، اور نواز شریف صاحب کی جو حکمت تھی اور جو ان کی اسٹریٹجی تھی، حکمت عملی تھی، وہ رول آؤٹ ہوئی، مگر اس میں تو بری طرح سے ناکامی ہوئی. تو کیا نواز شریف صاحب خود اس بات کا اقرار کریں گے کہ ان کی حکمت عملی ناکام ہو گئی، ان کا بیانیہ ناکام ہو گیا، اور اب دراصل اس میں بھی ان کا فائدہ ہے کہ شہباز شریف صاحب اگر اپنی حکمت عملی کو کامیابی سے آگے بڑھاتے ہیں اور اس کو اس کی منزل تک پہنچاتے ہیں، اتنا الاؤ کریں گے نواز شریف صاحب اور ان کی فیملی شہباز شریف صاحب کو اور حمزہ شہباز کو؟ کامران صاحب، آپ جو نقطہ آپ نے اٹھایا ہے، دیکھیں بات یہ کہ جس صورتحال کا آپ ذکر کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت نواز شریف صاحب کا بیانیہ لے کے مریم نواز صاحبہ جو باہر نکلی تھی، اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون پہ مایوسی طاری تھی. مریم نواز صاحبہ کے خیالات سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن مریم نواز صاحبہ جب باہر نکلی ہیں تو انہوں نے پارٹی کو زندہ کیا ہے.
کارکنوں کو حوصلہ دیا ہے، لہٰذا سیاست چلتے پانی کا نام ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر پارٹی انڈکٹ رہی ہے تو اس میں مریم نواز صاحبہ کا رول ہے، لیکن ہر وقت مزاحمتی بیانیہ چھائے رکھنا اس سے پارٹی کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے۔ لہٰذا شہباز شریف صاحب کی جو سوچ اور اپروچ ہے اسے بروئے کار لانے کا وقت یہی ہے۔ کامران صاحب ایک اور نقطے پہ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، آپ جب بات کر رہے ہیں کہ پنجاب کے اندر پاکستان مسلم لیگ نون کیا ان ہاؤس تبدیلی کی پوزیشن میں ہے، ایک اور تحریک بھی موجود ہے، وہ تحریک انصاف اور ان کے اتحادیوں میں موجود ہے کہ وہاں پر عثمان بزدار صاحب کی جگہ کسی اور چہرے کو لایا جائے، لیکن ان کے لیے مشکل یہ ہے کہ عثمان بزدار کو نکالنا بڑا آسان ہے لیکن نیا چیف منسٹر لانا بہت مشکل ہے، اس لیے وہ یہ رسک لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پنجاب کا محاذ پاکستان مسلم لیگ نون سب سے امپورٹنٹ ہے، اور اگر یہ انیشیٹو لیں گے تو بہت حد تک اس بات کا امکان ہے کہ کوئی اپسیٹ ہو سکتا ہے پنجاب میں۔ ٹھیک ہے، افاظ صاحب ذرا سا اگر مجھے آپ بریفلی بتا سکیں کیا آپ بلیو کرتے ہیں کہ جو بھی اس وقت ڈائنمکس ہیں مسلم لیگ نون کی اندر کی، کیا شہباز شریف صاحب کی کامیابی، ان کی سیاسی حکمت عملی کی کامیابی، نواز شریف صاحب کی کامیابی ہے؟ کیا اس کو وہ اون کریں گے نواز شریف فیملی اگر شہباز شریف اور حمزہ شہباز شریف کی حکمت عملی کامیاب ہوتی ہے؟ کامران صاحب دیکھیے، میرا خیال ہے اس کے بغیر یہ ممکن ہی نہیں ہوگا۔ اس وقت یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ فیصلہ سازی جو ہے وہ صرف اور صرف میاں نواز شریف صاحب کے پاس ہے، اور یہ سوچنا کہ شہباز صاحب جو ہے وہ ان کی مرضی کے بغیر جو ہے وہ ایک قسم کی جو ہے وہ بیانیے کو بڑھائیں گے، یہ ممکن نہیں۔ اس لیے اصل ایشو یہ ہے کہ شہباز صاحب جو اپنی سوچ لے کر آئیں گے وہ کہاں تک کنونس کر سکتے ہیں اپنی جماعت کو۔ دیکھیے شہباز صاحب کی سوچ ہے، اس کے بہت سارے فالوورز ہیں پی ایم ایل این کے اندر، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو پچھلے چند مہینے سے خاموش تھے، لیکن اب شہباز صاحب جب واپس آئیں گے اور صدارت مدائی سنبھالیں گے تو بہت سارے وہ دھڑے جو کچھ حد تک خاموش تھے وہ بھی اپنا جو ہے وہ اب اس حوالے سے بات کریں گے، آواز اٹھائیں گے۔ تو یہ بحث میرے خیال ہے جاری ہے، لیکن آخر میں ہوگا وہی میاں نواز شریف صاحب چاہیں گے، ان کی مرضی کے بغیر میرا خیال ہے پی ایم ایل این جو ہے وہ ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھے۔ تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ، بہت ہی زبردست تجزیات آپ نے سنے پاکستان کے دو ممتاز سینئر صحافیوں سے، فہد حسین اور سلمان غنی ہمارے ساتھ تھے۔ کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے کہیں چاہے کچھ بھی مریم بی بی اور مسلم لیگ نون کے دوسرے لیڈرز، مگر عدالتوں سے، اداروں سے نون لیگ کو جو ریلیف پچھلے چند ہفتوں میں ملا ہے اس سے پہلے نہیں ملا تھا، ایک کے بعد ایک ریلیف مل رہا ہے، آپ کو بتائیں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ مسلم لیگ نون لیڈرشپ بشمول مریم نواز کا شکوہ گلہ پاکستان کے اداروں بشمول عدالتوں سے مسلسل جاری رہتا ہے، لیکن دراصل صورتحال دیکھا جائے تو یہ شکوہ عدالتوں اور اداروں سے ختم ہونا چاہیے۔ لیگی رہنماؤں کو عدالتوں سے مسلسل اچھی خبریں مل رہی ہیں، الیکشن کمیشن بھی ان کے مطالبات مان رہا ہے، جیسے ڈسکا میں مسلم لیگ نون کے مطالبے پر ہی پورے حلقے میں دوبارہ ضمنی الیکشن ہوئے۔ یہ بھی دلچسپ بات ہے کہ نیب منہ دیکھتا رہ گیا اور نون لیگی لیڈرشپ جیل سے رہائی یا نیب کی حراست سے مسلسل ان کو چھٹکارا مل رہا ہے۔ آج مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کی نیب سے تیسرے کیس میں بھی ضمانت ہو گئی، گویا نون لیگ کی قیادت کی نیب تکلیف عدالتی ریلیف میں بدل رہی ہے۔ آج وزیر اعظم عمران خان اس پہ مسترب نظر آئے۔ آج ماشاءاللہ شہباز شریف صاحب جو اپوزیشن لیڈر ہیں ان کی ضمانت بھی ہو گئی، دیگر سارے لیڈر جن کے خلاف کیسز تھے آج ایک ایک کر کے سارے ضمانتوں پر ہیں۔ کیا کسی کمزور سے نیریٹو بے بنیاد تھا یا پھر یہ ہے کہ پروسیکیوشن بے بنیاد تھی، کوئی کیس ثابت نہیں کیا جا سکا، ہوا کیا؟ کیس تو خیر میں اس کے اوپر تو کامنٹ نہیں کرتا، لیکن میں پھر سے ایک چیز کہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئی جدھر ایک طاقتور کے قانون اور ایک کمزور کے۔ یہ آپ کے سامنے کلاسک چیزیں ہو رہی ہیں اس ملک، جن لوگوں نے اربوں روپے کے اس ملک سے کرپشن کی، سارے ان کی ایویڈنس جمع ہے، بینک اکاؤنٹس میں پیسے ہیں، سب کچھ ظاہر ہے، لیکن اگر ہمارا معاشرہ ان کو کنوکٹ نہیں کر سکتا تو ہماری کوئی فیوچر نہیں ہے۔ پرسوں لاہور ہائی کورٹ نے مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کی عبوری ضمانت کی درخواست نمٹا دی تھی اور نیب کو حکم دیا تھا کہ وہ مریم نواز کی گرفتاری سے 10 روز پہلے انہیں آگاہ کریں۔ 2 ماہ قبل لاہور ہائی کورٹ سے پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کو ضمانت پر رہائی مل گئی تھی۔ حمزہ شہباز منی لانڈرنگ ریفرنس میں 20 ماہ سے قید میں تھے۔ گزشتہ ہفتے مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر رانا ثناء اللہ کو لاہور ہائی کورٹ نے اثاثہ جات کیس میں ضمانت دی اور نیب کو حکم دیا کہ ان کی جائیدادوں کی چھان بین نہ کرے۔ مسلم لیگ نون دور حکومت میں ڈی جی ایل ڈی اے اور مبینہ فرنٹ مین احد چیمہ 38 ماہ نیب کی حراست میں پچھلے ہفتے ضمانت پر رہا ہوئے۔ اتفاق کی بات ہے کہ شہباز شریف، مریم نواز، حمزہ شہباز، رانا ثناء اللہ
اور احد چیمہ کو عدالتی ریلیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس عزت جاوید کی بینچ سے ملا۔ یہ پوری صورتحال جس میں کہ عدالتی ریلیف اداروں سے مسلم لیگ نون کی شکایتوں پہ مثبت جواب، اس پر بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں ممتاز قانون دان ہیں بیرسٹر سعد رسول ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ بیرسٹر صاحب۔ اب سے 6 مہینے پہلے تک یہی نون لیگ کی تقریباً ساری سینٹرل لیڈرشپ جو تھی وہ گرفتار تھی اور ان کے مقدمات چل رہے تھے، ان کو ضمانت نہیں ہوتی تھی۔ اب 2 پولیٹیشین جو ہیں وہ جیل میں، خواجہ آصف نون لیگ کے اور خورشید شاہ پاکستان پیپلز پارٹی کے، جو کہ ابھی نیب کی قید میں ہیں۔ یہ تمام لوگوں کو عدالتوں سے ریلیف مل گیا اور یقیناً اس وقت جو کرٹیسزم ہے عدالتوں کا اور اداروں کا خاص طور پہ نون لیگ کی جانب سے، وہ تو مناسب نہیں دکھتا ہے۔ خان صاحب آپ نے بالکل درست نشاندہی کی، بلکہ جب یہ کرٹیسزم ہو رہا تھا اور یہ کرٹیسزم ویسے تو ماضی کے اندر تو ہم نے بڑی شدید اس کے اوپر کرٹیسزم دیکھی، لیکن ہمیں اس کو 2017 تک ہمیں دیکھنا پڑے گا جب سے پینما کا کیس شروع ہوا، تب سے لے کے اب تک متواتر طور پہ نون لیگ کی طرف سے خاص طور پہ اداروں پہ اور عدالت کے اوپر کرٹیسزم ہوتا رہا۔ کبھی درمیان میں جب ریلیف بھی ملے نون لیگ کی لیڈرشپ کو، اس سے پہلے بھی نواز شریف صاحب کو رہائی ملی، اس سے پہلے بھی مریم صاحبہ کی بیل ہوئی، تو ان آرڈرز کے اوپر بس کہہ دیا گیا کہ فائنلی قانون کی تھوڑی سی بالادستی ہوئی ہے، لیکن جو نیریٹو اداروں کے خلاف تھا، خاص طور پہ عدالت کے خلاف تھا، اس کے اندر ہم نے شدت ہی دیکھی، اس کے اندر کوئی نرمی آتی نہیں دیکھی۔ پچھلے 6 مہینے کے اندر اب جب کہ ریلیفز تھوڑے سے زیادہ ہو گئے ہیں اور آہستہ آہستہ کر کے جس طرح آپ نے انٹروڈکشن میں بتایا تقریباً تمام لیڈرشپ رہا ہو گئی ہے، تو کچھ سوالات ہیں جو کہ بطور قانون کے طالب علم بھی اور بطور معاشرہ بھی اور بطور حکومت بھی پوچھے جانے چاہیے۔ وہ یہ ہے کہ کیا وجہ ہے کہ اتنی نیشنل ایکسچیکر کا اتنا پیسہ لگا کے، اتنے نیشنل ریسورسز لگا کے، نیب جیسے ادارے کے لوگوں کی تنخواہیں، پروسیکیوشن، عدالتیں، وقت، میڈیا کا وقت، یہ تمام نیشنل ریسورسز لگا کے کیا وجہ ہے کہ جو اتنے ڈھوم دھماکے کے ساتھ کیسز بنائے گئے تھے ان کے اندر کنوکشنز نہیں ہو پا رہی؟ ہمارے نیب کے ادارے کو بھی اور دیگر لوگوں کو بھی اس بات کا ادراک ہونا چاہیے کہ اس بات میں کچھ حقیقت ہے کہ آپ نے کہ کم از کم کچھ کیسز کے اندر ہم نے دیکھا سپریم کورٹ تک فیصلے گئے جہاں پہ پروسیکیوشن اور انویسٹیگیشن بہتر نہیں تھی، اور جب تک ہمارے ریاست کے ادارے ان کو بہتر نہیں کریں گے اسی طرح لوگوں کو ریلیف ملتے رہیں گے۔ ایک اور ٹیکنیکل چیز یہ فرمائیے گا، کیونکہ ہم نام لے رہے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کو ریلیف مل گیا ہے، تو یہ جو ڈبل بینچ ہے لاہور ہائی کورٹ میں جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس عزت جاوید، تو یہ کیسز جو ہیں یہ اسی بینچ پہ لگتے ہیں، روسٹر ایسا بنتا ہے، یا یہ کہ یہ صرف ایک ایڈمنسٹریٹو ارینجمنٹ ہوتا ہے لاہور ہائی کورٹ کا؟ خان صاحب ہم جب ہم کسی بھی بینچ کی بات کریں یا کسی بھی عدالت کی بات کریں تو ایفیکٹولی کسی بھی بینچ کا فیصلہ ہو، جیسے کہ آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں، وہ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے۔ لیکن ایڈمنسٹریٹولی میں آپ کے سوال کا جواب بتاتا چلوں کہ لاہور ہائی کورٹ کے اندر پچھلے کچھ سالوں سے، تقریباً کافی سالوں سے، لیکن خاص طور پہ جب جسٹس منصور علی شاہ صاحب یہاں پہ چیف جسٹس تھے اس کے بعد سے لے کے خاص طور پہ چیف جسٹس کے پاس یہ اختیار ہے، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے پاس یہ اختیار ہے، دیگر صوبوں کے چیف جسٹس کے پاس بھی اپنے اپنے حلقہ اختیار میں یہ اختیار ہے کہ وہ مخصوص بینچز کے سامنے مخصوص کیسز لگائیں، کہ انوائرمنٹ کے کیسز اس بینچ کے سامنے لگیں گے، بینکنگ کے کیسز اس بینچ کے سامنے لگیں گے، اور نیب کے کیسز اس بینچ کے سامنے لگیں گے، اور کچھ جج صاحبان کو مخصوص طور پہ تعینات کر دیا جاتا ہے کہ آپ اس شعبے کے اندر کے کیسز سنیں گے۔ یہ جس بینچ کا آپ نے ذکر کیا، یہ بینچ لاہور ہائی کورٹ کے اندر نیب کے کیسز سننے کا بینچ ہے، یعنی کہ جتنے بھی وائٹ کالر کرائم کے نیب ریلیٹڈ کیسز ہیں وہ چیف جسٹس صاحب کے حکم سے یہ والا مخصوص بینچ تعینات کر دیا گیا ہے کہ وہ تمام کیسز ان کے سامنے لگیں گے۔ اب چیف جسٹس صاحب کی یہ ثواب دید ہے کہ وہ اس بینچ کو چینج کر کے کوئی اور 2 جج صاحبان کا بینچ بنا دیں، چیف جسٹس صاحب کی ثواب دید ہے کہ وہ اسی بینچ کو کنٹینیو کریں۔ یہ ایک ایڈمنسٹریٹو پاور ہے جو کہ چیف جسٹس صاحب ایکسرسائز کرتے ہیں، اور یہ صرف نیب کے کیسز میں نہیں، دیگر بھی اس طرح کے معاملات ہیں، بینکنگ کیسز، کمرشل کیسز، انوائرمنٹ کیسز، مرڈر ریفرنسز، جہاں پہ چیف جسٹس صاحب کے ایڈمنسٹریٹو حکم سے، کسی بھی صوبے کی عدالت کی چیف جسٹس صاحب کے ایڈمنسٹریٹو حکم سے مخصوص بینچ کی تعیناتی کر دی جاتی ہے۔
थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर साद रसूल हमारे साथ मौजूद थे। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का अख्ताम होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। कल तक के लिए कामरान खान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।